अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक कप चाय जवाद अली शाह के साथ मैं हाजिर। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर मुतरज्जम, इंसाइक्लोपीडियस्ट और मुसन्निफ यासिर जावाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला और दिया। यासिर साहब, स्टार्ट करूंगा कि यासिर जावाद साहब हैं कौन, और खुद को अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं तो आप अपने हवाले से क्या कहेंगे? तो इस तरह के सवाल का थोड़ा सा जवाब देना कोई दो टोक तो मुश्किल है किसी को। अगर कोई खिलाड़ी नहीं है तो खिलाड़ी बहुत आराम से है, उससे सही पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें यह है कि अब जो मैं बन गया हूँ, मैं उसको यही समझूंगा कि मैं अपने आप को एक ऐसे शख्स के तौर पे देखता हूँ कि जो चीज़ों को, नॉर्म्स को, ट्रेडिशंस को चैलेंज करता है या उन पे सवाल उठाने की कोशिश करता है या उन्हें नई अक्ली रोशनी में देखने की कोशिश करता है। ठीक है। और यासिर साहब बताएं, बचपन कैसा गुजरा आपका? देखें, बात यह है कि जो जब किसी को थोड़ी सी भी रिकग्निशन मिल जाती है कहीं पे, तो फिर वो बहुत सारे लोग अपना माजी एक इन्वेंट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत एवरेज या बिलो एवरेज कह लें उस तरह का बचपन था जैसे कि आम बच्चों का होता है। नकम्मे भी थे, स्कूल से भागते भी थे, गली में खेलने पे डांट भी पड़ती थी, कोई इतने नंबर वगैरह भी नहीं थे आते थे, मतलब एक नॉर्मल था जिस तरह का होता है। तो मेरे ख्याल में जो है ना, माजी वो आपका एक अंधे कुएं की तरह होता है जिसमें अब बाद में जाके, अब अगर आप चीख मारेंगे तो आपको वापस चीख सुनाई देगी, अगर आप हंसेंगे तो फिर उसी की बाज़गश्त आपको मिलेगी। तो वो हम उसके मुताबिक इन्वेंट करते हैं। तो बचपन बहुत ग्लिम्पसेस की शक्ल में, टुकड़ियों की शक्ल में होता है और वो तस्वीरी शक्ल में होता है। बाद में हम उसकी तस्वीरों के दरमियान हम एक कहानी के रंग भरते हैं। हम बताते हैं कि हम कौन थे, हम कैसे थे, हम कितने अजीम थे बचपन से ही। हमें बचपन से ही कह दिया गया था कि तुम कलम के ये बनोगे। वे एक बाबा जी मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था मुझे देख के मेरे हाथ के तुम ये कर लोगे। मैं इस तरह की हम इन्वेंट करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मेरा बचपन तो बिल्कुल बचपन, लड़कपन, जवानी बिल्कुल एक आम से बच्चे वाला था, और अब जो उम्र है वो भी एक आम से आदमी वाली है। ठीक है, सही। अच्छा, वो तो है, लेकिन वो क्या टर्निंग पॉइंट था जो आपको लिटरेचर की तरफ, मुतरज्जिम की तरफ और फिर इंसाइक्लोपीडियस्ट की तरफ ले आया? वो एक तो जो आपके जो जवानी में अगर आपने ख्वाब नहीं देखने तो फिर आपने कभी भी नहीं देखना है। बाकी की उम्र तो ख्वाबों की किरचियों के ऊपर चलते गुजरती है। तो खैर इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। ऐसे होते हैं, हम जवान होंगे, बिल्कुल नई नई आँख खोलेंगे, दुनिया को देखेंगे तो हम सोचेंगे कि ये हमारे मतलब की नहीं है, तो हम इसमें तब्दीली लाना चाहें। तो उसका एक दुनिया में सारी में तारीख में एक ही टूल होता है, वो पॉलिटिक्स होती है या दौलत होती है। तो पॉलिटिक्स में हम आगे बिल्कुल नौजवानी में, मेरे कज़न थे एक, वो मुझे इस सब से मुतारफ़ करवाया। फिर हमने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, लेफ़्ट की पॉलिटिक्स का ज़्यादातर। तो वो एक तरह से नशा लग गया उसका। तो फिर इत्फाक से अखबार में चले गए, सहाफ़त में चले गए। तो वहाँ पे एक और तरह का बेयार मददगार कैफियत जो होती है हर एक की, वो आप रेजोनेट करती है दूसरों के साथ। आप उनकी कसम परसी को बढ़ाते हैं, वो आपकी को बढ़ाते हैं, और आप उधर ही लगे रहते हैं सारी उम्र। तो वहाँ से वो 6-7 साल मैंने उसमें किया और साथ साथ मेरा ये चलता रहा। लेकिन इधर आने की जो बुनियादी वजह थी ना, वो यही थी कि आप माशरे में जो तब्दीली लाना चाहते हैं तो आप रियासती सतह पे जाके तो नहीं ला सकते। आप और कोई मटेरियल सतह पे तो नहीं ला सकते, आपके वसाइल नहीं है। तो एक ऐसा वसीला है जो दिमाग है या जो मुतालिया है जो हर किसी के पास मौजूद होता है। तो इसके लिए आपको कहीं से बैरूनी ज़राए की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो सोच है वो सबसे बड़ा टूल है। तो हम अक्सर
اس کو قربان کر دیتے ہیں اور ہم اظہار کی کوشش کرتے ہیں. تو اظہار کرنے کو ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے, تو سوچنے کو بہت کچھ ہوتا ہے, سوچتے ہیں میں نہیں, اور اظہار ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں. تو میرا یہ خیال تھا اس وقت کہ آپ جو پڑھتے ہیں وہ دوسروں کو بھی پڑھائیں اس میں. تو ادھر اردو میں زیادہ کتابیں دستیاب نہیں تھیں, کچھ تھوڑی سی تھیں جو اچھی. ادھر ہسٹری پہ تو کام ہی نہیں ہوتا, فلاسفی پہ کام ہی نہیں ہے, نفسیات میں کام نہیں ہے. جو ادیب ہیں وہ سارے جو ہندی مسلم روایت کے لوگ تھے وہ جب فوت ہو گئے تو ان کی جگہ پہ اب کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. خیر یہ آگے میرا خیال ہے آپ کے کسی اور سٹیج پہ آئے گا سوال. اچھا, کتاب کی ٹرانسلیشن, اس کا ترجمہ کرنے کے لیے وہ کون سے سکلز ایک رائٹر کے اندر ہونے چاہیے یا ایک مترجم کے اندر ہونے چاہیے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے یہ جو کام ہے سارا نا. اس میں آپ کو کرسی پہ بیٹھنے کی وہ بھی چاہیے, آپ کو تیزی اور ایکوریسی بھی چاہیے, کرسی پہ بیٹھنے کا جذبہ چاہیے, آپ کو مالی طور پہ آپ کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے, کیونکہ اس میں آپ کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر آپ کی ظاہر ہے لینگویج جس سے آپ کر رہے ہیں, جس زبان سے ترجمہ کر رہے ہیں اس میں کم, اور جس زبان میں کر رہے ہیں اس میں زیادہ آپ کو مہارت کی ضرورت ہے. اور وہ مہارت آپ کی صرف مطالعے سے آتی ہے, خود پریکٹس سے آتی ہے, اور زبان کی جو وہ ایک عمل ہے سیکھنے کا اس سے گزرنے کے بعد آتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی یکدم یہ کوئی ڈگری لے کے آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. جیسے آپ ڈگری لے کے آن لائن, اب تو میرے لیے فوٹوگرافی کا بھی کورس چل رہا ہے, تو وہ جب تک آپ کیمرہ نہیں پکڑیں گے تو اس وقت تک آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے. اس کے بتائیے گا یاسر صاحب کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ صحافت میں بھی رہے, تو وہ کیا وجہ تھی کہ صحافت کو آپ نے خیر باد کیا؟ جی صحافت میں تو گنجائش ہی نہیں ہے اتنی. وہ جس طرح کا آپ کا دیکھیں, آپ کا جتنا زیادہ لائم لائٹ والا سوسائٹی کا جو بھی شعبہ ہے نا, یا جو بھی فیلڈ ہے, جتنا لائم لائٹ والا ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ ایک پستی کا شکار ہوگا, انحطاط کا شکار ہوگا. آپ تعلیم لے لیں, بہت اہم شعبہ ہے, صحت لے لیں, اور اس طرح کی دیگر چیزیں, جو بھی آپ سب سے نمایاں شعبہ ہے وہ آپ کا اسی قدر انحطاط کا شکار ہوگا, ٹھیک ہے. تو صحافت بھی بہت نمایاں, تو یہ بھی ایک خاص قسم کے انحطاط کا شکار ہے, کیونکہ اس میں آپ کو جب یہ خاص طور پہ 90s کے آخر میں اور 21ویں صدی کے شروع میں ایک تیزی آئی, ایک کیا آیا اس کو, الیکٹرانک میڈیا آیا, تو اس کے ساتھ بہت تیزی سے آپ کو عمل کرنے کی ضرورت آئی. تو پھر آپ سب کچھ بھول گئے, آپ نے اس تیزی کو ہی اپنا صحافت بنا لیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں وہ زبان کا سیکھنا, اس میں وہ آپ کا طریقہ کار, تو وہ سارا پیچھے رہ گیا, آپ کی مشق پیچھے رہ گئی. ورنہ اخبار میں جو صحافی ہوتے تھے وہ پہلے نیوز ایڈیٹر ہوتے تھے یا سب ایڈیٹر ہوتے تھے, وہ صحافی ہوتے تھے. صحیح. تو اب تو ان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں رہ گیا, کیونکہ آپ کو ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کو خبریں بنائی دیتی ہیں, انہوں نے شہ سرخیاں بھی نکال دی ہوتی ہیں آپ کی, اور دوسری یہ بات کہ اب پڑھتا بھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اجتماعی انحطاط تھا آپ کا, زمین بوس ہونے کا عمل تھا سوسائٹی کا, جس میں جو صحافت تھی بہت آگے تھی. اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں, ان پہ کرنے والے بات کریں گے. اس پہ صحافیوں کے سوا کوئی نہیں, سب بات کریں گے, صرف صحافی بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ آج دن تک آپ نے تقریباً 200 سے زائد کتب کی ٹرانسلیشنز کی ہیں, اور اس میں ہر طرح کا لٹریچر, ہر طرح کا ژانرا شامل ہے. تو وہ کون سی ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد, اس کی ٹرانسلیشن کرنے کے بعد, یعنی جس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سے خاص لگاؤ ہے؟ یا obviously آپ کے پاس بہت سے متراجم ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کے دل کے بھی بہت قریب ہے, لیکن کوئی ایک ایسی چیز, ایسا لکھا ہوا سامنے آ جاتا ہے جو آپ کو یاد رہ جاتا ہے؟
وہ تو دیکھیے میرا پہلا ناول جو میں نے کافکا کا ترجمہ کیا تھا دی ٹرائل، وہ تو میں سمجھتا ہوں وہ تو کبھی نہیں بھولے گا کیونکہ وہ پہلا تھا. یا گرمکھی سے میں نے ترجمہ کیا تھا اس کو اجیت کور کو. لیکن اس کے بعد جو ول ڈیورنٹ کی میں نے کتابیں کی ہیں، اور خاص طور پہ جو پچھلے 2 سال سے میں کر رہا ہوں، اور ہر 6 مہینے بعد کتاب آتی ہے جو جس کی 3 جلدیں آپ کے سامنے پڑی ہیں، اور چوتھی آنے والی بے تہذیب کی کہانی. اس کے ساتھ نا ایک کاملیت کا احساس ہے. تو یہ بڑا ہے، وسیع ہے کام، اس کے لیے آپ کو پورا ایک زندگی کا نظام بنانا پڑا ہے کہ میں نے اور کچھ نہیں کرنا، میں نے یہ کرنا ہے 5 سال تک. اس کے لیے آپ کو پورا ذہنی تقویت چاہیے، ذہن کو تقویت چاہیے. جن چیزوں سے آپ نے ان کا انتظام کرنا ہے، پھر جذبہ کرنا ہے اپنا نیا، پھر آپ کی جو تمام قسم کی صلاحیتیں ہیں آپ نے ان کو پالش کرنا ہے دوبارہ سے. تو یہ بڑے کام میں یہ ہوتا ہے. تو یہ والا کام مجھے دل سے، صرف مجھے نہیں عزیز، یہ جتنے بھی اردو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی یہ بہت زیادہ عزیز ہے. اچھا یاسر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے جو کام کے مین موضوعات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں مینلی تو تاریخ ہے، فلسفہ ہے، نفسیات ہے، سارے ہی ہیں. لیکن غالب جو ہے وہ یہ ایک تو تہذیب کی تاریخ ہے. یہ تہذیب کی کہانی تو کتاب کا نام ہے، لیکن تہذیب کا جو عمل ہے اس میں آپ کا انسان خدا اور تہذیب ایک کتاب ہے. اس میں خدا کی تاریخ ہے، عورت پہ سیمون دی بوا کی کتاب ہے، سائنس پہ کارل سیگان اور اسٹیون ہاکنگ کی کتابیں ہیں. تو یہ اس طرح میں نے نا بہت زیادہ، لیکن اس میں وہ سارے آ کے کام جو ہے ایک ہی نقطے پہ وہ ملتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایسی تحریر سوسائٹی میں اردو میں آپ نے فراہم کی جائے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے یا آپ کو نئی چیزیں بتائے. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ نہیں کہ وہ گھسے پٹے آپ چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ تحریریں جس طرح کی ہماری کی روایت ہے، تو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. ایسی چیزیں جو آپ کو چیلنج کریں، جھنجھوڑیں، آپ کو کوئی نئی ہوا لگوائیں، کچھ آپ کو ذہن کو تر و تازگی بخشیں اور پرانے والے کو کھرچ کے پھینکیں. ٹھیک ہے، تو یہی تھا سب کا مرکزی خیال ان کو منتخب کرتے وقت. صحیح. یاسر صاحب، ابھی میں آپ کی کتاب دیکھ رہا ہوں، یہ کتاب کہانی، اور یہ یقیناً آپ کی آپ بیتی ہے. تو اس آپ بیتی کو لکھنے کا کب ذہن میں آیا اور یہ کیسے آیا؟ جی وہ اپنے بس زندگی میں آپ کو ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب میرا نقطہ نظر مختلف چیزوں کے بارے میں، شادی اور بچوں اور محبت سے لے کے تو اپنے کام کے حوالے سے، سوسائٹی کے بارے میں، پولیٹکس، آپ کی زندگی جیسے گزری ہے اس میں جو کردار آئے ہیں ان کے بارے میں اب آپ کا نقطہ نظر اتنا ری ایکٹیو نہیں رہا، اور آپ اتنا پختہ تو انداز میں اس کو پیش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کنیکٹ کر سکے. تو پھر وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کو لکھنا چاہیے اگر آپ لکھ سکتے ہو. اور میرا تو اتنا لکھنے کے وہ تجربہ بھی ہو گیا تھا، پریکٹس ہو گئی تھی. تجربہ سے مراد یہ ہے، تو وہ پریکٹس ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اب مجھے لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو پچھلے 4-5 سال میں بہت زیادہ اس در سے ٹرینڈ چلے ہیں اور مقبول ہوئے ہیں، تو میں بھی اسی رو میں نے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اپنی پریزنس بڑھائی. ورنہ جس طرح کے میرے موضوعات ہیں تو وہ تو کئی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی 1970 کی دہائی کا آدمی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو وہ کئیوں کو نہیں پتا تھا کہ میں موجود ہوں ابھی. اچھا. ہاں جی. تو یہ وجہ تھی کہ وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک نئی ریکگنیشن ملی ہے. تو یہ پھر میں نے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ سوچا کہ یہ اپنی آپ بیتی جو ہے وہ بھی آنی چاہیے. زبردست. اچھا یاسر صاحب، اس کے علاوہ بتائیے گا کہ مستقبل میں کیا کوئی نئی تصنیف جو آپ کی اپنی ہو آ رہی ہے یا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، اپنی تصنیف تو دیکھیں اب لانے کا ادھر کوئی، ہماری سوسائٹی میں ایک تو 500 کتاب چھپتی ہے، 500 میں آپ کو رائٹر کو سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ملتا. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ دل بھی نہیں کرتا. میں نہیں کہہ رہا کہ پیسے کے لیے لکھنا چاہیے، لیکن لکھنے کا پیسہ ملنا چاہیے. تو آپ کے جو رسالے ہیں، اخبارات ہیں، کتابیں ہیں، ان کو جو چھاپنے والے ہیں وہ بائنڈر کو
جو اٹھا کے ریم کاغذ کے لے کے آتا ہے یا کتابیں لے کے آتا ہے اس کو ٹائٹل چھاپنے والے ہر ایک کو پیسے دیتے ہیں، صحیح. رسالے والے بھی دیتے ہیں، جو کہتے ہیں نا ہم فیس بھی لیلا کر رہے ہیں، اس فیس بھی لیلا میں وہ سب کی سبیل نکال لی ہوتی ہے انہوں نے صحیح. سوائے لکھنے والے کے. ٹھیک. لکھنے والے کو مانگنا جو ہے، اس کے ساتھ ہمارا بھی مسئلہ ہے کہ جو ہدیہ کا لفظ ہے، جو ادبی خدمت کا لفظ ہے، وہ بہت نقصان دہ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے چونکہ ایسے لوگ تھے، اور ادھر پبلشنگ کی انڈسٹری کا بھی لوکل ادھر اتنی بڑی رہی نہیں، لاہور میں ہی ہے ایک، آپ کو پتہ کراچی میں بھی نہیں ہے، اور کسی ملتان وغیرہ میں تو بالکل ہی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو ادھر وہ روایت اس طرح کی پنپ نہیں سکی، کیونکہ یہ سرکاری اداروں نے کام کرنا ہوتا. صحیح. تو سرکاری ادارے جو ہے وہ کورس کی کتابیں ہی چھاپتے ہیں یا کورس جیسی ہی چھاپتے ہیں، تو وہ پھر وہی پڑھتے ہیں جو کورس جیسی کے شوقین ہوتے ہیں. صحیح. تو جیسا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتاب کا جو پڑھنے کا رجحان ہے، جو ہمیں بھی، مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید کم ہو گیا یا آہستہ آہستہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، تو اس حوالے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے یا اس میں کمی آئی ہے؟ جو آپ کے سوسائٹی میں ایک مجموعی رجحان ہے آرٹس کے ساتھ اور ہیومینٹیز کے ساتھ، اسی کا یہ بھی ساتھ چلے گا نا اس کا. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کی موسیقی کدھر گئی، آپ کا ڈرامہ کدھر گیا، فلم نہ ہونے کے برابر ہے. وہ ایسی 1-2 سال بعد کوئی ایک آدھ فلم آ جاتی ہے، تو پہلے بھی خیر جو چل رہی تھی لیکن چل تو رہی تھی نا، صحیح. آخر ایک نہ ایک طبقے کی وہ کرتی تھی پوری. تو انحطاط تو ہے. ٹھیک ہے، جیسے پوری سوسائٹی میں کوئی بھی باشعور چیزوں کا یا ایک آپ کو جینون تفریح دینے والی چیزوں کا فقدان بھی ہے اور انحطاط ہے، تو ویسے ہی کتابوں کا ہوگا نا. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اب بھی اگر اچھی فلم بنے گی، اچھا گانا آئے گا تو وہ مقبولیت حاصل کرے گا. بالکل بالکل. اس طرح اچھی کتاب آئے گی، کنٹینٹ آئے گا اچھا، تو وہ ظاہر ہے 300-400 یونیورسٹیاں پاکستان میں یا شاید زیادہ ہیں، کالجز ہیں اتنے سارے، تو وہاں پہ ادب بھی پڑھایا جا رہا ہے، فلسفہ بھی پڑھایا جا رہا ہے، ادھر ہیومینٹیز کے سبجیکٹس سائیکالوجی وغیرہ سارے پڑھائے جا رہے ہیں. تو وہ پڑھائے جا رہے ہیں، تو آخر اس میں پیدا تو ہوتی ہے نا طلب کتاب پڑھنے کی، اور وہ ذہن تو کبھی نہیں مرتے، تو بالکل تو 100% تو نہیں بہت ہو سکتے صاحب. تو وہ ضرورت تو پیدا ہوتی رہتی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے بس یہ تھوڑی بہت اگر کوشش کرتے رہے تو اس کو اتنی پذیرائی مل جاتی ہے کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوتی. صحیح. تھوڑا سا لاسٹ آپ کی بات کی طرف جاؤں گا. آپ نے کہا کہ جیسے ہمارے ہاں لکھنے والے کو اتنی پذیرائی نہیں مل رہی ہوتی ان ٹرم آف انکم، تو اس چیز کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کو نہیں کیا جا سکتا. اس کو صرف تبھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ بالکل اپنے معاشرے کو دھیڑ کے دوبارہ سے سیئیں. اوکے. اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اس کے لیے آپ نئی سوچ لائیں گے، آپ کتابیں لائیں گے، آپ سرکاری ادارے متحرک ہوں گے، نہ کہ نمائشی رہیں گے، آپ کو قومی سطح پہ تعلیمی پالیسی بنانی پڑے گی، لوگوں کو فروغ دینا پڑے گا. پھر وہ جا کے اس کے اثرات کوئی 10-15-20 سال بعد آنا شروع ہوں گے، صحیح. تو پھر وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سوئچ دبانے سے، ہم سوئچ دبانے سے خراب تو ہو سکتے ہیں ایک دم، تو لیکن سوئچ دبانے سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. صحیح. یا سب لاسٹ میں آپ سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی میسج یا کتاب کے حوالے سے پڑھنے والوں کے لیے؟ نہیں، میسج آج کل ہمارے جو قومی سطح پہ دینے والے ہیں نا لوگ، وہ اداکار شان یا میرا یا اس طرح کے لوگ ہیں، وہی میسج دیتے ہیں. میرے پاس تو کوئی، میرا جو میسج ہے وہ تقریباً اتنی ساری کتابیں ہیں تو ان کے ذریعے سے پہنچتا رہتا ہے. میں سوشل میڈیا پہ بھی کرتا رہتا ہوں، جنہوں نے سننا ہوتا ہے، پک کرنا ہوتا ہے، وہ کر لیتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے وقت نکالا ٹھیک. اور میرے اس پوڈ کاسٹ میں
آپ نے شرکت کی. ٹھیک ہے. اور ناظرین آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے, تاکہ آپ کے لیے ہم اسی طرح کے سیلیبریٹیز کو, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں, ان کو آپ کے سامنے لا سکیں. شکریہ.